Today, Deputy Attorney General of Pakistan is resigning his post, and he's coming in Islamabad Press Club, National Press Club Islamabad. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज इस्लामाबाद में आप सब लोगों को जियो न्यूज़, दुनिया न्यूज़, 24 चैनल, ARY न्यूज़ और एक्सप्रेस न्यूज़ आगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर शॉर्ट टाइम पे आपके आने का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज ये एक मेरी ज़िंदगी का अहम दिन है और मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अल्लाह रब ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरा नाम मियां मोहम्मद सुलेमान अली कुरैशी है और मैं डिप्टी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान हूँ। मेरा ताल्लुक मुल्तान से है और मैंने 2013 में मुल्तान में जनरल इलेक्शन लड़ा अगेंस्ट एक्स प्राइम मिनिस्टर यूसुफ गिलानी साहब और एक्स वफाकी वज़ीर सिकंदर बसू साहब। 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पे मैंने उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ा अगेंस्ट यूसुफ गिलानी साहब एंड सिकंदर बसू साहब एंड एम्बेसडर डियर साहब PMLN के टिकट पे। मैं 2 दफ़ा नेशनल असेंबली के इलेक्शन लड़ चुका हूँ। उससे पहले मैं NDA का लीगल एडवाइज़र रहा हूँ, जिसमें शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, आज चीफ DG NDA, और वागडा का लीगल एडवाइज़र रहा हूँ, FBR का लीगल एडवाइज़र रहा हूँ, सुई गैस का लीगल एडवाइज़र रहा हूँ, NHA का लीगल एडवाइज़र रहा हूँ। तो अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत और हौसला दिया है। मैंने सारी ज़िंदगी स्ट्रगल की। मेरी स्ट्रगल का मकसद सिर्फ और सिर्फ आवाम की खिदमत है। मेरी स्ट्रगल का मकसद सिर्फ और सिर्फ कौम की खिदमत करना। तो उस स्ट्रगल में अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी और मियां नवाज शरीफ साहब मेरे लीडर हैं, मियां शहबाज शरीफ साहब वज़ीर पाकिस्तान मेरे लीडर हैं, मरियम नवाज साहिबा जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है मेरे लीडर हैं, हमजा शहबाज साहब मेरे लीडर हैं और मंसूर उस्मान अवान अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मेरे लीडर हैं, आज़म वज़ीर तारड़ साहब जो लॉ मिनिस्टर हैं मेरे लीडर हैं। उन्होंने 2024 में मुझे डिप्टी अटॉर्नी जनरल अपॉइंट किया और मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फेडरेशन को रिप्रेजेंट करता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट में मेरी पोस्टिंग है। मैंने ईमानदारी से और मैंने दयानतदारी से पाकिस्तान गवर्नमेंट को दिफा किया। तकरीबन मैंने वहाँ पे 1400 केसेस किए हैं, जिसमें 1300 केसेस मैंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बिन करके दिए। मेरी कोई गैर हाजिरी नहीं है। ऑल कोर्ट्स ऑफ लाहौर हाई कोर्ट मेरी अपेयरेंस है और मैंने प्रोफेशनली कभी गलीज़ ज़बान इस्तेमाल नहीं की, कभी किसी को थप्पड़ नहीं मारा, किसी के साथ ज्यादती नहीं। मेरे वालिद साहब ने अल्लाह ताला के नाम पे ज़मीनें दी, मेरे दादा ने अल्लाह ताला के नाम पे ज़मीनें दी। मेरे अंदर एक गरज थी, एक ख्वाहिश थी कि मैं इस मुल्क की खिदमत कर सकूं और हमेशा करता रहूं। और वो विजन मुझे मरियम नवाज साहिबा से मिला, मियां शहबाज शरीफ साहब से मिला, मियां नवाज शरीफ साहब से मिला कि जैसे वो मुल्क की खिदमत करते हैं मैं खिदमत 16 अगस्त के दिन मैं जिला मुजफ्फरगढ़ में था तो मुझे पता चला कि एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें मेरी मिसेस जायदा खुर्शीद, मेरा बेटा शहीर सुलेमान वो आ रहे हैं और उनका एक स्कूटी वाली औरत है मैमूना बीबी और निसाब और उनका दामाद है अल्लाह बसाए। वो मौके पर आ रहे थे तो एक दूसरे को रास्ता नहीं दिया इन्होंने
اور اس کے بعد تو میں جیسے کہ یہاں پہ حالات ہیں ہوگی. اور اس کے بعد میرے بیٹے نے ان کو کہا کہ آپ ہمیں راستہ دے دیں. انہوں نے اس کے اوپر میرے بیٹے کو گالی دے دی. میرا 1.5 سال کا ایک بیٹا تھا جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, کرنٹ لگا تھا, وہ فوت ہو گیا. تو میرا یہ ایک ہی بیٹا ہے. ایک ماں کو اپنی بیٹے سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے, ریلیشن. تو میری مسز کا وہ دوست بھی ہے, فرینڈ بھی ہے, بیٹا بھی ہے اس کی جان. تو انہوں نے ان کو بھی گالی دے دی. اس بات پہ انہوں نے میری مسز کو تھپڑ مارا. اور یہ جو اسکوٹی تھی وہ آئی اور ان کے جانے والے گھر ہے جہاں پہ وہ ایک کیمرہ لگا ہوا تھا, وہاں جا کے وہ کھڑی. وہاں جا کے وہ انہوں نے اس کیمرے کو رخ ادھر کیا جہاں پہ میری مسز ان پہ کوئی تھپڑ مارتی ہے, تشدد کرتی ہے یا ان کو گالیاں دیتی ہے, وہ کیچ کیا گیا. جو دوسری سٹرانس تھا, جو انہوں نے میرے بیٹے کو 3 اینٹیں ماری, گاڑی کو شیشہ بنٹ سکرین کو اینٹیں ماری, دروازوں کو اینٹیں ماری, وہ نہیں دکھایا. اور اس تشدد پہ وہ 3 لوگ تھے, یہ 2 لوگ تھے. جب انہوں نے ان پہ اٹیک کر دیا, ان کو تشدد کا نشانہ بنایا, تو انہوں نے اپنی سسٹر کو بلایا, شاہدہ مشیدری, جو گورنمنٹ میں 19 اسکیل کی آفیسر ہے. وہ آ گئی. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ میرا بیٹا اور اس کی بہن کو انہوں نے ٹارچر کیا ہے, تو آپس میں لڑائی ہوئی. اس لڑائی اور اس میں ان کی زیادہ ہاتھا پائی کے بعد 1-5 پہ میرے بیٹے نے کال کی, پولیس آ گئی. پولیس میں ایک لیاقت ASI ہے, وہ آیا. اس نے کہا آپ دونوں فیملیز ہو. کسرانی ہاؤس میں یہ گئے, وہاں ایک بلوچ صاحب تھے ان کے گھر, ان کو کہا کہ آپ صلح کریں. ان دونوں فیملیز نے وہاں پہ صلح کر, ایک صلح نامہ تیار ہوا جس میں راضی نامہ تیار ہوا, جس میں یہ بات طے کی گئی کہ جو گاڑی تھی وہ گاڑی کے پیسے وہ دیں گے اور جو بائک تھا اس کے پیسے وہ دیں گے. اس کے بعد صلح راضی نامہ ہو گیا اور میں اس پورے معاملے سے لا تعلق. میں اس سٹی میں ملی. یہ ضلع ملتان گارڈن ٹاؤن کا واقعہ ہے اور میں ضلع مظفر گڑھ. آپ CDR میں چیک کر سکتے ہیں کہ میں وہاں پہ سرکٹ ہاؤس میں ایک میٹنگ میں موجود تھا اور یہ واقعہ اسی وقت یہاں پہ مجھے ٹیلی فونکلی پتا چلا. تو میں نے اسے ٹیلی فونکلی کہا کہ آپ نہ لڑیں اور کسی صورت آپ کوئی لڑائی نہ کریں. اگر میں وہاں پہ موجود ہوتا تو میں کسی صورت یہ لڑائی نہ ہونے دیتا. جب میں واپس آیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ راضی نامہ ہو چکا ہے. میں نے آ کے دیکھا تو گھر میں گاڑی کھڑی ہوئی. تو اس گاڑی کا میں نے خود دیکھا, یہ تصویر ہے, اس میں اس کا بیڈ سکرین ٹوٹی ہوئی. اگر بیڈ سکرین پہ اینٹ ماری ہے, اگر وہ کراس کر جاتی اور میرے بیٹے کو لگتی تو آپ کا بھی بیٹا ہے اور پورے پاکستان اس کو دیکھ رہا ہے, ان کا بھی بیٹا ہے, اگر اس کے سر پہ لگتی تو کیا رزلٹ تھا. پھر یہ باڈی گارڈ کو ماری انہوں نے, پھر یہ دونوں دروازے ڈیمیج کیے, یہ ان کی پھر بیڈ سکرین پہ اینٹیں ماری اور یہ ایک ہمارے پاس ثبوت ہے. اس کے بعد میں نے ان کو کہا کہ جو بھی قانون کرے گا میں اس سے لا تعلق ہوں. میں بالکل صلح چاہتا ہوں, وہ بھی میری فیملی ہے, آپ بھی میری فیملی ہو. تو دوسرے دن ان کو پولیس نے بلایا. انہوں نے کیا کیا کہ وہ جہاں پہ کھڑے ہوئے تھے اس کے اوپر انہوں نے موبائل دیا اور اوپر سے میری مسز کا اور میرے بیٹے کا اور میری سسٹر ان لا کا کیا وہ ویڈیو بنائی جو انہوں نے گالیاں دی یا غلیظ گالیاں دی. میں اس کی بالکل مذمت کرتا ہوں. میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ یہ لڑتے, میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی قسم کی کوئی لڑائی. روڈوں پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں اور اس کے نتائج غلط آ جاتے ہیں, تو میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ لڑائی ہو. ان کی طرف سے بھی لڑائی دونوں طرف سے. اب روک یہ دیا گیا کہ میری مسز نے, کیونکہ لڑائی کا انہوں نے لڑائی کی, وہاں پہ
ہماری جو زمین ہے وہ 200 کنال ہے، وہاں پہ 30 فٹ کی روڈ ہم نے دی. تو انہوں نے انکروچمنٹ کر کے جو 5-5, 7-7, 8-8 مرلے کے گھر تھے، انہوں نے انکروچمنٹ کر کے جو ہماری زمین تھی اس کو روڈ کو 8 فٹ کیا ہوا. تو جب یہ لوگ میری مسز وغیرہ، میں نے کبھی ان کو نہیں بھیجا یا کسی ہمسائے کو تابع نہیں کیا. جب وہ بھیجتے تھے کہ یہ گارڈن ٹاؤن کو پلانٹ کیا جائے، یہ گاف کلب کی بالکل جو گاف کلب ملتان کی دیوار ہے کنٹونمنٹ کی اور ہمارے گھر کی دیوار بالکل ایک جیسی، انہوں نے جب بھیجا تو وہ انکروچمنٹ کرتے تھے. اس لیے صرف نون لیگ کا گھر صرف میرا تھا وہاں پہ، تمام پی ٹی آئی کے گھر، اور پی ٹی آئی والوں نے یہ وہاں پہ اس کو وائرل کر دیا سوشل میڈیا. میں نے پھر بھی کہا کوئی بات نہیں، میں ایک رسپانسیبل عہدے پہ ہوں، گورنمنٹ آف پاکستان کے عہدے پہ ہوں، گورنمنٹ آف پاکستان کو ریپریزنٹ کرتا ہوں. میں اپنے بیٹے کو کہا کہ آپ جاؤ اور سرنڈر. وہ گیا اور میری مسز بھی گئی، ان پہ ایف آئی آر ہو گئی کیونکہ اپلیکیشن ان کی بھی پڑی تھی ان کی بھی پڑی. ایس ایچ او صاحب نے ان کو بلایا اور ان کو یہ کہا کہ آپ آ جائیں اور آپ کے اوپر آپ ان کے اوپر ایف آئی آر کرا. یہ جب وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے دروازے بند کر دیے اور انہوں نے کہا آپ پہ ایف آئی آر. اس کے بعد وہ کیونکہ ایک تھپڑ اور ایک گالی کی بے لیبل آفینس ہوتی، کوئی میڈیکل تو نہیں ہوا تھا، کوئی چیز ڈیمیج تو نہیں ہوئی تھی، اس پہ بے لیبل آفینس لگتا تھا. تو وہ گئے کورٹ میں، جج صاحبہ نے دیکھا، جج صاحبہ کو ویڈیو دکھائی گئی، انہوں نے کہا دونوں طرف سے تھپڑ اور گالیاں لگی ہیں اس لیے ان کی بیل. میں اسی معاملے میں لا تعلق رہا. میں نے یہ کہا کہ جیسے میرا لیڈر میاں نواز شریف، میرا لیڈر میاں شہباز شریف، میرے لیڈر مریم نواز اور منصور عثمان، اعظم نذیر طاہر صاحب، ہم قانون کانسٹیٹیوشن کی پاسداری کرتے، ہم قانون اور آئین کے تحت چلتے. اگر میرا بیٹا جرمدار ہے، میری مسز جرمدار ہے اور میری سالی جرمدار ہے، میں کسی قسم کی ان کو ریلیف نہیں دلواؤں گا بلکہ ان کو سزا دلواؤں. اور میں نے کوشش کی کہ یہ صلح ہو جائے، لیکن دوسری پارٹی نے کہا کہ ہمیں 5 لاکھ روپیہ چاہیے اس کے بعد، اور وہ صرف پیسہ کمانے کے لیے یہ کرنا چاہتے تھے. اور انہوں نے سوشل میڈیا پہ یہ مہم چلائی کہ ایک سٹرونگ آدمی، ایک امیر آدمی، ایک ٹکٹ ہولڈر، ایک ڈپٹی اٹارنی جنرل کی بیوی نے ایک غریب آدمی کو مارا سکتی. مجھے یہ بتائیں کہ انسان دونوں برابر ہوتے ہیں. یہ جو پیسہ ہوتا ہے، جو عزت ہوتی ہے، جو الیکشن ہوتا ہے، یہ ڈپٹی اٹارنی جنرل، یہ رب کائنات کی دی ہوئی چیز ہے. یہ کوئی انسان کی دوسرا اٹیک ہوا، یہ تو روزانہ ہوتا ہے. کبھی ایک طرف سے لڑائی ہو سکتی ہے، کبھی ایک جگہ پہ لڑائی ہو سکتی ہے. آپ ویڈیو میں بالکل دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں آئے اور دونوں لڑے. لیکن انہوں نے سوشل میڈیا پہ جو زندگیاں کھانے لگ گئی ہے، مطلب ایک عامل لیاقت کی جان اسی وجہ سے گئی تھی کہ اس نے سوشل میڈیا پہ اس پہ وائرل کی اور اس نے خودکشی کر لی. پوری دنیا میں کہیں پہ ٹویٹر اکاؤنٹ بلاک ہو رہے ہیں، ٹرمپ صاحب بھی کہہ رہے ہیں ٹک ٹاک بلاک ہو رہے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے لوگوں کی، چھوٹے لوگوں کی، عہدے داروں کی وہ کی جاتی ہے، بےزتی کی جاتی ہے. انہوں نے 8 دن میری بھی اور میری فیملی کی بےزتی کی. لیکن میں نے اپنی فیملی کو کہا کہ آپ نے کوئی بات نہیں کری. نہ مسز نے میری بات کی، نہ میرے بیٹے نے بات کی، نہ میں نے بات کی. ہم ان سے صلح کے لیے ہاتھ باندھتے رہے، معافی مانگتے رہے، اس وجہ سے کہ میرے پاس ایک رسپانس اس پہ کر لیں، انویسٹیگیشن کر لیں کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا ہے، میں اگر ضلع ملتان میں ہوں، ملتان میں ہو رہا ہے، اگر میں ضلع ملتان میں ہوں تو میں قصوروار ہوں. اور اگر میں نے کوئی انسٹیگیٹ کیا ہے کہ آپ کچھ کریں، میں قصوروار ہوں. اگر میں نے ان کو بھیجا ہے کہ ماریں، میں قصوروار ہوں. اس کے بعد بھی ٹرائل چلتا رہا اور ایسا پرائم منسٹر کو مجبور کیا اس سوشل میڈیا نے، پرائم منسٹر نے ڈی نوٹیفائی کے لیے میری سبری پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھیج دی، ان کو ڈی نوٹیفائی کر. مجھے بتائیں کسی افسر کو اگر سوشل میڈیا مہم چل جائے، کسی افسر کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا کہ وہ سوشل میڈیا کا اتنا پریشر. اگر سوشل میڈیا جب کوئی تحقیق کیے بغیر، کوئی کہانی لیے بغیر آ جاتی ہے
تو کیوں ہم نے ترمیم کی ہے، کا ایکٹ کی ہے کہ کسی کی مرضی کے بغیر اس کو ڈیفیم نہیں کر سکتے. اگر ان کا کوئی قصور تھا تو ان کو کرنے کے لیے پولیس انویسٹیگیشن کر رہی تھی. میری مسز اور کی گاڑی اس سے ٹکرائی تو میں پوری قوم کے سامنے معافی مانگوں گا اور میں اس ڈپٹی اٹارنی جنرل کے عہدے سے استعفیٰ دے دوں گا اور میں زندگی میں کوئی عہدہ نہیں دوں گا اگر یہ دو باتیں ثابت ہوئی جس بات پہ وہ پورے پاکستان میں یہ ہوا. تیسری بات انہوں نے کہا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے کیا ہوا ہے. تو اگر یہ اینٹیں نہیں ماری گئی اور اگر ہمارے پاس رسیدیں نہیں ہیں گاڑی کو انہوں نے تباہ کیا، اگر وہاں کے جو لوگ ہیں مقامی ان سے پوچھا جائے، ایک انویسٹیگیشن کی جائے، کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، اونلی سوشل میڈیا اور اس پہ جو چیزیں ہوئی تو اس پہ انہوں نے ایکشن لے لیا. چوتھا، کیا لیاقت صحیح ہے؟ اس پہ قرآن پہ ہاتھ رکھا ہے کہ دوسری پارٹی آئی ہے وہ صلح کر گئی ہے، اس نے وہاں پہ صلح نامہ لکھ کے دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ صلح ہو گئی ہے، صرف وہ اس کی گاڑی کے پیسے بھریں گے اور یہ اس کی گاڑی کو. یہ چار چیزیں اگر نہیں ہیں تو یہ اپنا کیس ثابت کر. جب ایک صلاح ہو گئی ہے ان کو جنہوں نے یہ جرم کیا ہے میری مسز نے، تو میں نے کہا ہے کہ وہ تو اپنی سزا بھگتیں گے. میں نے کب کہا ہے کہ وہ سزا سے بالا تر ہے، وہ ڈپٹی اٹارنی جنرل کی مسز ہے یا بیٹا ہے، وہ سزا سے بالا تر ہے. بات سمجھ آ گئی ہے، آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ میرا مطالبہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ انسانوں کی زندگی تباہ کر رہی ہے. سوشل میڈیا کی وجہ سے پرائم منسٹر صاحب نے میرے اوپر ایک ایکشن لیا ہے. میری ریکویسٹ ہے پرائم منسٹر صاحب سے کہ پاکستان کی جتنی ایجنسیز ہیں، پاکستان کی میں ادھر آنے کے لیے تیار ہوں، انویسٹیگیشن کریں. اگر اس معاملے میں میری کوئی انوالومنٹ ہے تو میں خود استعفیٰ دے جاؤں گا. میں ان کے ساتھ ان کے مشکل وقت میں کھڑا رہا. جب شہباز شریف صاحب جیل میں تھے تو ساری پیشے میں نے اٹینڈ کیے. جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو ساری پیشے اٹینڈ کیے. میں ان کے مشکل وقت میں الیکشن لڑا. جب جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کا سیٹیں نہیں تھی اس وقت میں نے نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑا ان سے. میں پی ٹی آئی چھوڑ کے ادھر آیا. میں نے ایک سٹرگل کی ہے تو اس کو مجھے بغیر سنے میرا سانس لیے مجھے وہ ہٹا رہے ہیں، مجھے ڈی نوٹیفائی کر رہے ہیں. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس ڈی نوٹیفائی کرنے سے پہلے مجھے پرائم منسٹر صاحب اپنے آفس بلا لیں اور جتنی ایجنسی سے اس سے پوچھ لیں یہ ایک طرف سے سنا ہوا دوسری طرف سے کیسے ہو سکتا ہے. قرآن شریف میں ہے، سورۃ احزاب میں ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی فاسق سٹوری لے کے آئے تو پہلے اس کی تحقیق کریں اور ان کی انویسٹیگیشن کریں اور انویسٹیگیشن کے بعد آپ کوئی فیصلہ کریں. اب اگر آپ میری ایک زندگی کا کیریئر ہے، میری زندگی کا ایک فیوچر ہے، اگر زندگی میں ایک اعلیٰ عہدے پہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے اور میں نے کوئی پروفیشن مسکنڈکٹ نہیں کیا، اگر میں گورنمنٹ کا ہر لحاظ سے گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں اور وہ میرے اٹارنی جنرل سے پوچھے کہ میں نے کوئی چھٹی کی ہے، کوئی کام میں غفلت کی ہے، کوئی مس کنڈکٹ کی ہے، میرے آفس میرے اسٹاف سے پوچھے کہ میں کس طریقے سے میں پھر بھی وہ اس کا ریزائن دے دوں گا. لیکن اس طرح مجھے بدنام کر کے، مجھے ڈیفیم کر کے اور مجھے عہدے سے نکالا جائے تو یہ میری انسلٹ ہے. میری زندگی کی جو میری سٹرگل ہے، میں نے 2 الیکشن لڑے ہیں، میں نے 40,000 ووٹ اگینسٹ یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر کے لیے ہے اور میں نے اتنی سٹرگل کر کے وہاں پہ کیسز کیے ہیں. تو یہ میری ایک انسلٹ ہے، میری فیملی کی انسلٹ ہے. میرا فیوچر تباہ، میری مسز کا فیوچر تباہ، میرے بیٹے کا فیوچر تباہ. تو ہماری گورنمنٹ پہ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ انصاف پہ فیصلہ کرے گی. یہ فیصلہ نہیں کرے گی کہ امیر پہ آیا ہے تو غریب پہ نہیں ہے. مجھے وہ اتنا لینڈ لارڈ انہوں نے دکھایا ہے. میں نے 2013 کا الیکشن بھی 1 مربع زمین بیچ کے لڑا ہے. میں نے 2018 کا الیکشن بھی 1 مربع زمین پہ. ہم کوئی شادی کرتے ہیں اس کے لیے بھی زمین بیچتے ہیں، ہم کوئی الیکشن لڑتے ہیں بھی زمین کرتے ہیں. یہ کوئی ایسا کوئی اتنا بڑا مجھے بڑا آدمی طاقتور بنا کے دکھایا گیا کہ اللہ معاف کرے کہ میں نے کیسے کچھ کام کر دیا. اگر میری مسز سے یا میرے بیٹے سے جو بھی غلیظ باتیں نکلی ہیں یا کچھ کہہ رہے تو قانون کے سامنے انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے. میں نے تو ان کو سامنے پیش کر دیا، ان کو سزا مل رہی ہے. تو ڈبل سزا کیسے کہ وہ ظالم ہے جو مجھ پہ ڈیفیمیشن کر رہے ہیں. جو ہم نے پھر سوشل میڈیا ایکٹ کیوں بنایا ہے؟ پوری دنیا میں کیوں سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے، کیوں ٹویٹر پہ ہو رہا ہے؟
اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہاں پہ ایسے پگڑے اچھالی جاتی ہیں. باقی چھوٹا سا بھی عہدہ کسی کو مل جائے تو سب اس سے جیلس ہوتے ہیں, سب اس کو تقریب میں آ جاتے ہیں. یہ عہدے اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہیں. اللہ رب کائنات یہ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ دیتا بھی ہے, اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے. لیکن جس طریقے سے مجھے نکالا جا رہا ہے, جس ڈیفیم سے مجھے نکالا جا رہا ہے, تو یہ مجھے دکھ ہے. میرے لیے بھی دکھ ہے, میرے بیٹے کے لیے بھی دکھ ہے, میرے خاندان کے لیے دکھ ہے, میرے دوستوں کے لیے دکھ ہے. اس طریقے سے نکالنا ہماری پارٹی کا نہیں. ہماری چیف منسٹر سے مجھے یقین ہے کہ وہ اس پہ ایکشن لیں گی, میرا پرائم منسٹر اس پہ ایکشن لے گا. میں ان کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں. وہ صرف سوشل میڈیا کی بات پہ جب بات نہیں کریں گے, میں آرمی چیف سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اس پہ انویسٹیگیشن کریں اور اس طرح عہدے سے مجھے نہ ہٹایا جائے. اور ایک ہمیں سزا مل گئی ہے, ایک FIR ہو گئی ہے, اس میں میری کہیں پہ کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. بغیر انوالومنٹ پہ سوشل میڈیا کے پریشرائز پہ مجھے بالکل نہ ہٹایا جائے. یہ میری ریکویسٹ ہے اور پوری پاکستان سے ریکویسٹ ہے کہ سوشل میڈیا کی کہانی پہ پورا یقین نہ کیا کریں. اور ایک سوال جو بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں اسٹرانس دیا جب یہ پھیلے. میں نے اس لیے اسٹرانس نہیں دیا کہ میں نے کہا صلح ہو جائے گی, معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا, کیونکہ میں ایک رسپانسبل عہدے پہ بیٹھا ہوں, گورنمنٹ کے ساتھ ہوں. تو یہ نہ ہو کہ وہ یہ کہیں کہ ہم نے پریشرائز کر کے کچھ کر رہے ہیں. اس لیے جب وہ بالکل ہی مجھے تباہ کر رہے ہیں, مجھے دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں, میری جاب بھی جا رہی ہے, میرا فیوچر ختم ہو رہا ہے, میرے بیٹے کا فیوچر ختم ہو رہا ہے, میری مسز کو گالیاں دے رہے ہیں, پورا میڈیا ہمیں گالیاں دے رہا ہے, تو پھر آ کے میں نے یہ پریس کانفرنس کی ہے. میری مودبانہ ریکویسٹ ہے, میں پرائم منسٹر صاحب کو ریکویسٹ کر رہا ہوں, میں چیف منسٹر صاحب کو ریکویسٹ کر رہا ہوں, میں آرمی چیف کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ مکمل انویسٹیگیشن کریں, اس کے بعد ڈی نوٹیفائی کریں. اس طرح ڈی نوٹیفائی سے یہ میرٹ نہیں ہے, یہ انصاف نہیں ہے, یہ انصاف کا قتل ہے. اور ہمیں پورا یقین, مجھے مکمل یقین ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اور رب کائنات سے کہ میں بے قصور ہوں, میرا کوئی قصور نہیں ہے, اور میں اس مقدمے میں میری کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. صرف سوشل میڈیا نے مجھے بدنام کیا ہے. اس پہ پرائم منسٹر ایکشن لیں گے اور جو میری سمری گئی ہوئی ہے اس کو وڈرا کریں گے. آپ سب کے یہاں آنے کا تھینک یو سو مچ. سر ویسے یہ بات تو بنتی ہے کہ آپ نے جو سٹانس کی بات آ رہی ہے, شروع میں ایکشن کیوں نہیں لیا آپ نے, وہ کیا وجوہات تھی کہ آپ نے نہیں لیا؟ صرف یہ بات تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے شروع میں کہ میں عہدے پہ ہوں اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں جو ہے نا ایکشن نہیں لے رہا, ٹھیک ہے. کوئی ایسی چیز جو آپ کو اس میں آپ کی طرف جو ہے نا اشارے جاتے ہیں, اس وجہ سے جو ہے وہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو سرنڈر کروایا, میری مسز نے سرنڈر کیا. میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ قصوروار ہیں تو آپ اپنے آپ کو اپیئر کریں. وہ تو ویڈیو میں ہے کہ وہ لڑ رہے ہیں, اور میں نے اس پہ پریس کانفرنس جاری کی ہے, یہ پریس ریلیز میرا بیان بھی آیا ہے کہ میرا بیٹا, میرے خاندان کا کوئی آدمی, میری مسز قانون سے بالا تر نہیں ہے, آئین اور قانون کے پابند ہے. میرے خاندان کا کوئی بھی بندہ ہوگا اگر وہ غلط کرے گا تو میں ایک عہدے پہ ہوں, سب سے پہلے اس کو سزا دلوانے میں میں حکومت کے ساتھ ہوں, تو میں نے ان کو سزا دلوائی. جب یہ بات آج میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں تو کل رات مجھے پتا چلا ہے میرے اوپر ایکشن ہو گیا, تو آٹومیٹکلی میں تو سٹی میں نہیں ہوں. جب یہ وقوع ہوا ہے, اگر وہ ثابت کر دیں میں اس شہر میں ہوں تو آٹومیٹکلی میں گنہگار ہوگا. میں ثابت کروں گا کہ میں اس شہر سے ہوں ہی نہیں, میں اس سے 50 کلومیٹر دور ہوں. اور اس واقعے سے یہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے, انفارچونیٹ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, کوئی پری پلانڈ ایکسیڈنٹ نہیں تھا جو کہ راستوں میں ہو جاتا ہے. اس میں کوئی میڈیکل نہیں ہوا, اس کا جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا, لیکن میرا زندگی کا فیوچر کیریئر تباہ ہونے جا رہا ہے. اس وجہ سے میں نے یہ پریس کانفرنس کی ہے کہ آگے کوئی موقع زندگی کے ملتے ہیں تو یہ تو میرے اوپر دھبا ہوگا کہ میں نے ایک بائک والے کو یا اس کو کچھ کرایا ہے. کیا بائک والے کی صرف عزت ہے اور دوسرے انسان کی کوئی عزت نہیں ہے؟